अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा इस्लामिक स्टडीज़ का दूसरा सेशन है। गुज़िश्ता सेशन में हमने मज़हब का तारुफ़, उसकी क़िस्में और उसकी अहमियत के हवाले से पढ़ा था। उसी सिलसिले को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे और आज हम दुनिया में पाए जाने वाले बड़े मज़ाहिब के हवाले से पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि दुनिया में पाए जाने वाले बड़े मज़ाहिब कौन कौन से हैं, उनके माशरती और मजहबी रस्म व रिवाज और रिवायात क्या हैं और इस्लाम के साथ उनका तकाबुल क्या है। चुनाचे दुनिया में पाए जाने वाले बड़े मज़ाहिब में हिंदू मत, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम है। इन मज़ाहिब के बारे में एक एक करके इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हिंदू मत के हवाले से कुछ बातें ज़िक्र करूँगा। पहली बात, हिंदू मत की तारीख़ क्या है। दूसरी बात, हिंदू मज़हब का बानी कौन है। तीसरी बात, हिंदू मत के अक़ाइद क्या है। और चौथी बात कि इस्लाम के साथ हिंदू मत का क्या तकाबुल है। सबसे पहली बात कि हिंदू मत की तारीख़ क्या है, तो ये बात जान लीजिए कि बेशक हिंदू मत गैर सामी यानी नॉन सेमेटिक रिलीजन में से एक बड़ा मज़हब है, लेकिन हिंदू कौम और हिंदू मज़हब की तारीख़ महफूज नहीं है। यहाँ तक कि ख़ुद हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने भी कभी अपनी कदीम तारीख़ पर कलम नहीं उठाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा है कि चाइना, यूनान और अहले अरब के बरअक्स कदीम हिंदुस्तान के लोग मुअर्रिख़ नहीं थे और ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। दूसरी बात कि हिंदू मज़हब का बानी कौन है, तो जिस तरह हिंदू कौम और उसके मज़हब की तारीख़ खामोश है, बिल्कुल इसी तरह हिंदू मज़हब का बानी भी मालूम नहीं है। और कोई भी हिंदू इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मुझे अपने मज़हब का बानी मालूम है। अलबत्ता बाज़ तारीख़ी किताबों में कुछ नाम मिलते हैं, लेकिन हिंदू मज़हब के अफ़कार उन शख्सियात से नहीं मिलते, इसलिए उन्हें हिंदू मत का बानी करार नहीं दिया जा सकता। तीसरी बात कि हिंदू मज़हब के अक़ाइद क्या है, तो हिंदुओं के यहाँ कुछ मजहबी अक़ाइद हैं। उनमें से एक अक़ीदा आवागोन का अक़ीदा कहलाता है। इस अक़ीदे के मुताबिक जब इंसान की मौत वाक़ हो जाती है तो वो मरने के बाद एक दूसरी शक्ल में दोबारा से पैदा होता है, और अगर पहले जन्म में उसने अच्छे काम किए हों तो दूसरा जन्म उसका अच्छी शक्ल में होता है, और अगर पहले जन्म में उसने बुराई की हो या बुरे काम किए हों तो दूसरा जन्म उसका बुरी शक्ल में होगा। इस अक़ीदे के मुताबिक ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसका अगला जन्म किसी इंसान ही की शक्ल में हो, बल्कि वो किसी जानवर, परिंदे, दरख्त, फल या फूल की शक्ल में भी पैदा हो सकता है। इसी तरह हिंदू मज़हब में एक और मजहबी रस्म भी पाई जाती है जिसे नियोगा की रस्म कहा जाता है, और इस रस्म को मुतारफ़ कराने वाले शख्स का नाम स्वामी दयानंद है। इस रस्म की तफसील समझने से पहले ये समझ लीजिए कि पहले ज़माने में हिंदुओं के यहाँ यह अक़ीदा था कि अगर किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाता था तो उसकी बेवा को दुल्हन के कपड़े पहनाकर उसके शोहर के साथ सत्ती कर दिया जाता था, यानी उसके शोहर के साथ ही उसको ज़िंदा जला दिया जाता था। लेकिन बाद में ये रस्म ख़त्म हो गई, लेकिन उसकी जगह एक और रस्म नियोगा ने ले ली, लेकिन ये रस्म पहली रस्म से भी ज़्यादा बुरी है। इस नियोगा रस्म के मुताबिक अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाए तो उसे उसके शोहर के साथ ज़िंदा तो नहीं जलाया जाता था, अलबत्ता इसे दूसरी शादी की इजाज़त नहीं होती थी। लेकिन अगर वो औरत औलाद हासिल करना चाहे तो उसे इजाज़त थी कि वो किसी और मर्द के साथ ताल्लुक़ कायम करे, और इस ताल्लुक़ को नियोगा कहा जाता था। इसी तरह हिंदू मज़हब में एक और मजहबी अक़ीदा जिससे ख़ुद हिंदू बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, वो है कास्ट सिस्टम।
یعنی ذات پات کی تقسیم۔ لیکن ہندو اس رسم سے اس لیے پیچھا نہیں چھڑا سکتے کہ یہ ان کی مذہبی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ ہندوؤں کے ہاں 4 ذاتیں پائی جاتی ہیں، اور یہ ذاتوں کی تقسیم دراصل انسانیت اور انسانوں کی تقسیم ہے، جس میں ایک انسان کی دوسرے سے بہتر ہونے کے حساب سے تقسیم کی گئی ہے۔ ان 4 ذاتوں میں سے پہلی ذات برہمن کی ہے، جو ہندوؤں میں سب سے زیادہ بہتر اور اونچی ذات مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کھشتری ہے، پھر تیسرے نمبر پر ویش ہے، اور سب سے آخری اور نچلی ذات شودر ہے۔ چنانچہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید میں لکھا ہے کہ برہمن خدا کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں، کھشتری خدا کے بازو سے پیدا ہوئے ہیں، ویش خدا کی رانوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور شودر خدا کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہندوؤں کے ہاں جو حقوق متعین کیے جاتے ہیں وہ اسی انسانی تقسیم کی بنیاد پر متعین کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ وید میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا نے مذہب کی حفاظت کے لیے برہمن کو پیدا کیا ہے، حکومت کا نظام سنبھالنے کے لیے کھشتری کو پیدا کیا ہے، کاروبار کرنے کے لیے ویش کو پیدا کیا ہے، اور دکھ اٹھانے کے لیے شودر کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ مذہبی عقائد ہیں جو ہندو مذہب کی مذہبی کتابوں سے ہمیں ملتے ہیں۔ اب ہم اسلام اور ہندو مت کا ایک مختصر کمپیریزن کریں گے اور یہ جانیں گے کہ اسلام اور ہندو مت میں کیا فرق ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ اسلام توحید یعنی ایک خدا پر یقین کا تصور پیش کرتا ہے، جبکہ ہندوؤں میں کئی خداؤں کی عبادت کی جاتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ہندو مذہب میں کسی نبی یا رسول کا کوئی وجود یا تصور تک موجود نہیں ہے، جبکہ اسلام میں انبیاء پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ہندو مت میں ذات پات کی تقسیم موجود ہے، جبکہ اسلام اس طرح کی ذات پات کی کسی تقسیم کا قائل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام کے تمام انسان برابر ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، یعنی جن چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے کرنے کا دیا ہو ان کو کرتا ہو، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو ان سے بچتا ہو۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان جو رشتہ قائم کیا ہے وہ عزت اور احترام کی بنیاد پر قائم کیا ہے، جبکہ ہندو مت میں نیوگا جیسی رسمیں موجود ہیں جو ایک عزت دار معاشرے کے لیے کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چند بنیادی فرق ہیں جو ہندو مذہب اور اسلام میں پائے جاتے ہیں۔ دوسرا مذہب جس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے وہ یہودیت ہے۔ یہودیت دنیا کے قدیم ترین اور بڑے مذاہب میں سے ایک مذہب ہے، جس کی نسبت اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ یہودیوں کو بنی اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، چنانچہ قرآن کریم کے اندر کثرت سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اصل میں بنی اسرائیل کا معنی ہے اسرائیل کی اولاد، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جو کہ اسرا اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ اسرا کا مطلب بندہ اور ایل کا مطلب اللہ، دونوں کو ملایا تو اسرائیل ہو گیا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اور چونکہ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اس لیے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اگر ہم یہودیوں کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہودیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ خاندانی دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے کہ ہر خاندان کا اپنا الگ بت تھا،
کچھ لوگ پتھروں کو تراش کر ان کی عبادت کرتے تھے اور بعض لوگ بادشاہوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی ان کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ انہی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جس کا نام ملک تھا، اس کو اتنی زیادہ شہرت حاصل ہوئی کہ لوگ اپنے بچوں کی قربانیاں اس کے نام پر کرنے لگے، اور پھر بعد میں اسی کو یہودا کا نام دے دیا گیا اور سب یہودی اس کی پرستش کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی، اور یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کا خواب دیکھنا، پھر بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا حکم دینا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزاتی طور پر پیدا ہو کر بچ جانا، اور فرعون کے شاہی محل میں حضرت آسیہ کے پاس پرورش پانا، جوان ہو کر ایک شخص کے قتل کا واقعہ پیش آنا، اور پھر مصر سے ہجرت کر کے مدین کی طرف چلے جانا، اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہونا، اور 10 سال تک ان کی خدمت کرنا، اور پھر ان کی بیٹی سے نکاح کرنا، راستے میں نبوت کا ملنا، معجزات کا عطا ہونا، فرعون کے دربار میں نعرہ توحید بلند کرنا، فرعون کا مقابلے بازی پر اتر آنا، جادوگروں کا اسلام قبول کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہونا، فرعون کا تعاقب کرنا اور لشکر سمیت دریا میں غرق ہو جانا، پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وادی سینا میں جانا، پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہونا، بادلوں کا سایہ ہونا، بنی اسرائیل کا سبزیوں کا مطالبہ کرنا، اور پھر بچھڑے کی پوجا کرنا، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے وہ تفصیلی واقعات ہیں جو قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم یہودیوں کی مذہبی حالت کی بات کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تھی، اور یہ وہ احکامات ہیں جو یہودیوں کے لیے نازل کیے گئے تھے، لیکن یہودی علماء نے ذاتی مفادات کے لیے ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں واقع کر دیں، اور اس طرح تورات اپنی اصلی حالت میں باقی نہ رہی، اور یہودیوں کی مذہبی حالت بالکل بگڑ کر رہ گئی۔ اگر ہم یہودیوں کے تہواروں کی بات کریں تو مختلف تہوار ہیں جو یہودی مناتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ انہی تہواروں میں سے ایک ویکلی تہوار ہفتے کے دن منایا جاتا ہے۔ اس دن یہودی اپنا کاروبار مکمل طور پر بند رکھتے ہیں، اس دن کو جشن کے طور پر مناتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ دوسرا تہوار جو یہودی مناتے ہیں، اس کو عید فصیح یا پاس اوور کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن یہودیوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی۔ اس خوشی میں یہودی یہ تہوار مناتے ہیں جو کہ 8 دن تک مسلسل جاری رہتا ہے۔ ایک اور تہوار جو یہودی سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو عید پورم کہا جاتا ہے۔ اس دن یہودیوں کو حامان سے نجات ملی جو کہ ایران کے بادشاہ کا وزیر تھا۔ حامان یہودیوں کا دشمن تھا اور یہودیوں کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ اس نے یہودیوں کو قتل کرنے کی ایک بہت بڑی سازش تیار کی، لیکن بادشاہ کے سامنے وہ سازش کھل گئی، تو بادشاہ نے سزا کے طور پر حامان کو قتل کروا دیا۔ تو اس خوشی میں یہودیوں نے اس دن کو تہوار کے طور پر سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ کچھ تہوار ہیں جو یہودی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تہوار ہیں جو یہودی مناتے ہیں، جن میں روش ہشانہ، یوم کفارہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں یہودیوں اور مسلمانوں کا ایک مختصر تقابل آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہودیوں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔ تو اسلام اور یہودیت میں سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں،
جبکہ اسلام کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اس کے پیغمبر تھے۔ اسلام اور یہودیت میں دوسرا فرق یہ ہے کہ یہودی ہفتے کے دن آرام کرتے ہیں اور چھٹی مناتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے 6 دن میں کائنات کو بنایا اور اس کے بعد اس کو تھکن ہوئی تو ایک دن اس نے آرام کیا۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں اس طرح کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اسلام اور یہودیت میں تیسرا بڑا فرق یہ ہے کہ اسلام انبیاء اکرام کی عزت اور احترام کا درس دیتا ہے، جبکہ یہودیوں میں بے شمار انبیاء اکرام آئے ہیں، لیکن انہوں نے انبیاء اکرام کی عزت اور احترام کا خیال نہیں رکھا۔ عزت اور احترام کا وہ کیا خیال کرتے؟ بہت سارے انبیاء پر انہوں نے من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے، اور بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ اسی طریقے سے اسلام اور یہودیت کے درمیان ایک اور فرق کتاب کی تبدیلی کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا، جو کہ ہر قسم کی تبدیلی اور تحریف سے پاک ہے، جبکہ یہودیوں کے پاس جو تورات آئی اس کے اندر یہودیوں نے بہت ساری تبدیلیاں واقع کر دیں اور بہت ساری من گھڑت باتیں اپنی طرف سے اس میں شامل کر دیں۔ تو یہ کچھ بنیادی فرق تھے جو اسلام اور یہودیت میں پائے جاتے ہیں۔